बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और शुबे का ज़ाला ऐसा है कि एक क्रिश्चियन हैं नासिर मैक्रोन साहब जो फ्लोरिडा में रहते हैं, उन्होंने ये हमें ये शुबा भेजा है और उनका सवाल ये है कि इस्लाम ने खंजीर को क्यों हराम करार दिया है जबकि ख़ुद इस्लाम और जानवरों को हलाल कहता है। हालांकि खंजीर भी एक जानवर है, तो क्या ये इस्लाम का ईसाईयत के साथ तासुब और तंग नज़री नहीं है? क्योंकि हम ईसाई तो इसको हलाल समझते हैं और मुसलमान नहीं समझते। अच्छा अच्छा, बड़ा सोच के नुक्ता लाया खंजीर के हवाले से। नहीं, ये असल में इसकी गलत फहमी है कि हम इनसे ईसाइयत से तासुब करते हैं। जी, इस्लाम ईसाइयत से तासुब नहीं करता बल्कि तहब्बुब करता है, यानी मोहब्बत करता है। इस्लाम का भी ईसाइयत से जो है तासुब कर मोहब्बत करता है। और ये तो कुरान करीम में अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि तुहिब्बूनहुम, ए मुसलमानों तुम तो ईसाइयों से यहूदियों से मोहब्बत करते हो, वला युहिब्बूनकुम, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। वो तुमिनूना बिल किताबि कुल्ली, मोहब्बत की दलील क्या है? तुम उनकी सारी किताबों पर ईमान लाते हो, वो तुम्हारी किताब पर ईमान नहीं लाते। तुम तो रात को भी हक मानते हो, इंजील को भी हक मानते हो, ज़बूर को हक मानते हो, सारी आसमानी किताबों को हक मानते हो, लेकिन वो तुम्हारे कुरान को हक नहीं मानते। तो तासुब तो तुम कर रहे हो, हम तो तहब्बुब करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और ये तो कुरान की नस है कि मुसलमानों तुम तो मोहब्बत करते हो, ये तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तुम उनकी किताबें मानते हो और जो वो तुम्हारी किताब नहीं मानते। और हम तो तुम्हारी किताब मानकर ही खंजीर को हराम कर रहे हैं। भाई कुरान ने तुम्हारी किताब, देखो पहले तुम्हारी किताब आई ना, तौरात आई, इंजील आई, उसमें भी खंजीर हराम था। कुरान वही आगे पैगाम लेके चल रहा, उसने भी खंजीर को हराम किया है। तो या तो आप साबित करें कि आपकी ईसाइयत वो खंजीर को हलाल करती है, आपकी इंजील में हलाल है या तौरात में, आप साबित करें। क्योंकि ईसाइयत के अंदर तो खंजीर खुद हराम है, किसी आसमानी दीन के अंदर खंजीर हलाल नहीं है। क्यों? तो ये तो पुराना चला आ रहा मामला। कुरान चूंकि उसी का तसलसल है, कुरान ने उसी पैगाम को आगे पहुंचाया कि खंजीर हराम है। तो खंजीर ने तो आपसे तहब्बुब किया है, तासुब कब किया है? आपकी ईसाइयत उसको खंजीर को हराम कहती है। ईसाई क्या कहता है उस पर बात नहीं हो रही। ईसाई क्या कहता है उस पर बात नहीं हो रही। ईसाइयों ने उसको हलाल कर लिया अपने लिए, तो वो उसके लिए ईसाइयत जो है, जो मजहब, वो जिम्मेदार नहीं है। ठीक है ना? तो ये तो शुरू से हराम चला आ रहा है, क्योंकि खंजीर की तख्लीक जो है वो तो है ही नजासत से। क्योंकि ये तफसीर मजरी वगैरह के अंदर, मुझसे किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि ये खंजीर अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा ही इस मकसद के लिए किया था, ये गंदगी और नजासत के लिए मौप था। मौप हुआ ये कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती के अंदर जब सब बैठ गए, और आपको पता है हर जानवर को जोड़े जोड़े रख लिए, इंसान भी उसके अंदर है, और वो चल पड़ी। अब उसके अंदर जो गाय भैंसें जानवर थे, वो लीद करने कहाँ जाएंगे? वहीं उसी के अंदर लीद कर रहे हैं। अब उसी अंदर लीद हो रहा है, नतीजा क्या हुआ? वो तो या ताफुन और बदबू फैल गई, परेशान हो गए, ये क्या करें? तो सारे अहले इस्लाम ने कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, ए अल्लाह के रसूल, ये तो बदबू ताफुन क्या करें? तो अल्लाह तबारक व तआला से जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की कि रब्बिज़ जुला, यहाँ तो ये बदबू लीद ये कैसे साफ होगी? तो अल्लाह ने फरमाया कि ये जो हाथी है ना, हाथी, इस हाथी के दुम को झटका दो, एक जानवर पैदा होगा, वो जानवर ये सारा बिल्कुल चाट के साफ कर देगा। वो हाथी के दुम को जब झटका दिया तो ये खंजीर पैदा हुआ। अच्छा। उस ईसाई को पहले उसकी तखलीक कैसी हो, उसको उसकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। वो खंजीर पैदा हुआ, खंजीर जब पैदा हो तो इसका मुंह आपने देखा एक मॉप की तरह है, तो ये मॉप की तरह से पूरी गंदगी चाट ली, बिल्कुल कश्ती शफाफ हो गई। उसके बाद क्या हुआ? कुछ वर्ष में देखा कि वो चूहे पैदा हो गए। अब चूहे जब पैदा हुए तो उन्होंने कहा जी चूहे पैदा हो गए तो कश्ती को कुतरेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से शिकायत की, तो आपने अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया ये शेर है ना, शेर, इस शेर के नाक को यूं दबाओ तो एक जानवर पैदा होगा, वो चूहों को चट करेगा। आपने शेर के नाक को जब दबाया तो बिल्ली पैदा हुई। बिल्ली चूहे जनाब सारे चट कर गई, बिल्कुल चूहे से अमन हो गया।
تو یہ خنزیر تو اس وقت پیدا ہوا، یہ تو گندگی اور نجاست کھانے کا ایک موب پیدا کیا تھا اللہ نے. جانور والی بات اس میں ہے کہاں؟ پہلی بات تو یہ، ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ جانور جو ہوتا ہے وہ اس کو ظاہر جانور ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کر کے کھایا جاتا ہے. جو بھی جانور حلال ہو یا حرام ہو، حرام کو بھی تم گردن کاٹتے ہو، ذبح کرتے ہو. اس بیچاری کی تو گردن ہی نہیں ہے. خنزیر کی دیکھو، اس کی تو گردن ہی کاٹیں گے کہاں سے آپ؟ جس طریقے سے تخلیق ہے تو تخلیق ہی بتا رہی ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہی نہیں ہے. تو یہ تو نجاست کھانے کا موپ ہے. اور مزے کی بات یہ، اس کی فطری طور پر خنزیر میں نجاست کھانا بڑا مرغوب غذا ہے اس کی، اور بلکہ خود انسان کی نجاست کھانا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اس کے یہاں. سب سے زیادہ لذیذ غذا اس کے نزدیک انسان کا فضلہ بول و براز ہے خنزیر کے. یہ بات تو پرانے اطباء نے لکھی ہے، تو یہ اس کی ہے. اب بتائیے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کی یہ بلکہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ انسان کی جسمانی تخلیق اور اخلاقی تربیت کے اندر اور اسباب میں سے سب سے بڑا سبب غذا ہے. غذا کس قسم کی آپ کھا رہے ہیں اس کے اثرات آپ کی باڈی پر بھی پڑتے ہیں اور آپ کے اخلاق پر بھی پڑتے ہیں. یہ بات ساری دنیا مانتی ہے. اب بطور غذا کے جب آپ کھاتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے. اب یہ گندگی جب نجاست کھاتا ہے یا انسانی فضلہ جو اس کی مرغوب غذا وہ کھاتا ہے، تو اس کی پوری جسمانیت کی نشو و نما آپ انسان کے فضلے سے ہوئی نا. تو آپ خنزیر کھانے کا مطلب آپ انسان اپنا فضلہ خود کھا رہا ہے، انسان اپنی نجاست خود کھا رہا ہے. تو یہ کون عقل مند آدمی ہے، کون سلیم و طبع ہے وہ اپنے نجاست خود کھائے؟ بھلے وہ موڈیفائڈ ہو کر ایک دوسری شکل میں آ رہی ہے لیکن ہے تو نجاست. کیوں کہ میں نے بتایا نا، غذا کا اثر انسان کی جسمانیت اور روحانیت دونوں پر پڑتا ہے. اور یہ بات سب مانتے ہیں. بلکہ اسلام سے پہلے یونان کے جو طبیب تھے، یونانی طبیبوں نے یہ بات لکھی کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے دو اخلاقی مرض سب سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. ایک انسان کے اندر حیا کم ہونے لگ جاتی ہے، حیا، اور دوسرا انسان میں دیوسیت پیدا ہو جاتی ہے. دیوسیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب انسانوں میں دیوس کا مطلب آپ کی بیوی کے ساتھ کچھ آپ کے سامنے فلرٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ایسی ناجائز ناشیستہ حرکتیں کر رہا ہے اور آپ کو کوئی کیئر ہی نہیں، آپ کا نہیں سوکھے. یہ بندہ دیوس ہے، مطلب اس کو کوئی غیرت ہی نہیں آ رہی اپنی بیوی کی اس حرکت پر ہے. تو نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت دیوس، دیوس بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جس کو اپنی بیوی کے کسی نامحرم کے ساتھ تھوڑی ریلیشن پر غیرت اور غصہ نہ آئے، یہ دیوس ہے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ واحد جانور ہے کہ یہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جو اپنی مادہ کے ساتھ جو ہے جو عمل کرے اور باری باری سارے مل کے ایک مادہ کے ساتھ کو استعمال کرے سوائے خنزیر کے. خنزیر واحد دیوس ہے کہ ایک مادہ پر کئی خنزیر لائن لگا کے اس کے ساتھ جفتی کرتے ہیں. یہ تو ساری آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں. تو یہ دیوسیت سب سے زیادہ تو اس کے کھانے والے بندے میں دیوسیت کا اثر ظاہر ہوتا ہے. یہ تو یونان کے طبیبوں نے لکھی، اسلام سے پہلے کی بات ہے کہ ایک اس کے کھانے سے حیا کم ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کے کھانے والوں میں آج دنیا میں دیکھو حیا بے حیائی فحاشی زیادہ، اور دوسرا دیوسیت پیدا ہو جاتی ہے. ان کی مادہ کے ساتھ کوئی کچھ بھی کرتا پھرے ہیں، آپ کو بتاؤ کیئر ہی نہیں ہوتی، اوکے فریڈم ہے، اس کا دل ہے، کوئی بات اس سے گھومنے جا رہی ہے تو جائے. یہ حرکات ہے نا آج مغربی دنیا میں، یہ اس کے کھانے کا اثر ہے. تو جس جانور میں اس قسم کی چیزیں ہوں وہ کھائے تو اللہ کا آسمانی دین تو اس کو گوارا نہیں کرتا. تبھی میں نے بتایا کہ تمام آسمانی دینوں کے اندر اس کو حرام قرار دیا. یہ اکیلے اسلام کی بات نہیں، اسلام تو سارے سچے دینوں کا آگے تسلسل ہے. یہ تو وہ گلدستہ ہے جس سب کو جو اپنی آغوش میں لے رکھا ہے. اور آپ سمجھے کہ اسلام نے صرف حرام کیا ہے، عیسائیت نے حلال کیا. عیسائیت نے حلال کیا تو ہمیں آن دا ریکارڈ بتائیے. ہاں عیسائی نے حلال کر لیا، وہ تو اس لیے تو قرآن نے ان کو ولد ضالین کہا کہ یہ گمراہ ہو گئے. تو یہ گمراہ ہو گئے تبھی انہوں نے یہ حرکت کی ہے. تو اس لیے یہ اس کی تہمت کا آپ تعصب نہیں تحبب ہے. ہم تو محبت کرتے ہیں، آپ تعصب کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ، آپ نے کہا کہ اسلام اور جانوروں کو حلال کر رہا ہے، اس کو حرام کر رہا ہے. تو کس نے کہا؟ اسلام نے تو بندر کو بھی حرام کیا ہے، اسلام نے گدھے کو بھی حرام کیا ہے، اسلام نے تو بلی کو حرام کیا ہے، کتے کو حرام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، شیر چیتے کو، کتنے جانور اس کو حرام کیا ہے. یا تو اسلام میں سب کو حلال کیا ہوتا، ایک خنزیر کو حرام کیا ہوتا. اب آپ کا سوال بنتا تھا کہ یار خنزیر کا کیا قصور ہے؟
سب حلال نہیں، اسلام نے تو بہت سے حرام کیے ہیں، 5 قسم کے جانور حلال کیے ہیں، باقی سارے حرام کیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ کا یہ بھی اعتراض غلط ہے کہ اوروں کو حلال کر دیا، اس بیچارے کو حرام کر دیا. نہیں بھی، آپ نے حرام کی ہماری لمبی لسٹ ہے، اس کے اندر یہ بھی شامل ہے، تو لہٰذا یہ بھی آپ کا اعتراض غلط. اور تیسری بات یہ ہے، یہ بات کہنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ یہ کہ بہت عرصے کی بات ہے، میں کئی دفعہ سنا بھی چکا ہوں کہ یہاں یہ کورونا پارک یہاں پہ ہے نیو یارک میں. تو کورونا پارک میں میں اور میرے ایک مرید تھے، تو آج کل تو پتہ نہیں کہاں غائب ہیں، جاوید موتی والا. ہم دونوں وہاں کسی کام گئے، تو وہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. تو ہم نے کہا چلو یار نماز پڑھتے. ہم نے رومال بچھائے، تو ابھی یہ اقامت کر رہا تھا وہ میرا مرید، اور پڑھنے لگے تو ایک گوری عورت، گوری بڑھیا سی، بڑی، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ چرچ کی نن ہے. تو وہ آئی کہ ہائے ہائے آر یو مسلم؟ یہ کہتی یس وی آر مسلم. I have a question for you. Okay, go ahead. Why you don't eat pork? یہ کہا سے Why you don't eat pork? تو یہ بات کی. تو میں نے یہ فوراً اللہ کی طرف میں نے توجہ کی، میں کہ یا اللہ اپنا کرم فرما، ایسا جواب بتا کہ یہ چپ ہو جائے. کہ میں کہوں گا قرآن میں کہا حرام ہے، وائی قرآن سیٹ وائی شروع ہو جائے گا، نبی نے حرام کہا، کیوں کا سوال باقی رہے گا. میں کہ یار ایسا یا اللہ دل پہ اتار کہ یہ چپ ہو جائے. اب یہ وقفہ لینے کے لیے میں نے شاگرد سے کہا، جاوید موتی والے سے کہا کہ آپ جواب دیجئے. کہ نہیں حضرت آپ کے ہوتے میں کیا جواب دوں گا، میں تو جاہل آدمی. میں کہ نہیں آپ اس میں کیا ہے، جواب دو. ادھر میں اللہ کے متوجہ تھا، تو وہ اس سے بات کرنے لگی، یو ہیو آنسر. تو یوں باتیں کر، تو میں دل میں اللہ ایک دم ایک بات ڈالی. تو میں نے اسے کہا، تو میں کہ میڈم وائی یو ڈونٹ ایٹ ڈاگ؟ آپ کتا کیوں نہیں کھاتے؟ وائی یو ایٹ ڈاگ؟ ڈاگ او نو 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 آئی ہیٹ ٹو ایٹ ڈاگ، آئی ہیٹ ٹو ایٹ ڈاگ. میں کہ لائک دس وی ہیٹ ٹو ایٹ پورک. کہتے ڈاگ اینڈ پورک سیم تھنگ، بوتھ آف دیم حرام ان قرآن. میں کہ یس بوتھ آف دیم حرام ان قرآن. اوکے 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 تھینک یو تھینک یو تھینک یو. بھاگ گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس عیسائی کے لیے جو کہتا ہے کہ سارا حلال کر دیا آپ نے، یہ حرام کر دیا، تو میں ان سے پوچھا وائی یو ڈونٹ ایٹ ڈاگ؟ آپ عیسائی کتا کیوں نہیں کھاتے؟ بلکہ آپ چینیوں کے اوپر چڑھے رہتے ہیں، یا چائنیز کو ہمارے کتے کھا جاتے ہیں. کتا تو ہمارا بڑا کیوٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو کوٹتے ہیں، کوٹ کے کھاتے ہیں. تو یہ آپ کو چینیوں پر اعتراض ہے. تو عیسائیت، اس کا مطلب ہے آپ نے بھی کوئی پیرامیٹر رکھا ہے، کوئی آپ نے بیریئر رکھے ہیں کہ آپ کتے کو نہیں کھاتے، ہم پور کو نہیں کھاتے، تو آپ کو ہم پہ کیوں اعتراض ہے؟ آپ اپنے پہلے اعتراض کا جواب دیں. تو معلوم ہوا کھانے پینے کی حدود ہیں، آپ بھی ان حدود پہ عمل کرتے ہیں. کسی کو حلال سمجھتے، کسی کو حرام سمجھتے، کچھ کھاتے کچھ نہیں کھاتے. اس کا مطلب ہے کہ فطرت نے یعنی قدرت نے یہ فیصلے کر رکھے ہیں، ان فیصلوں پہ آپ کو چلنا ہی پڑتا ہے. اب رہا کہ وہ فیصلے قدرت نے کس بیس پہ کیے ہیں، وہ ظاہر ان جانوروں کو میں نے بتایا غذا سب سے زیادہ اثر غذا کا، بلکہ غذا تو کیا دوا کا پڑتا ہے. دیکھو آپ ایک بندہ بہت غصہ اتنا اینگری رہتا ہے ہر وقت، ایسی دوائیں آ گئی اس کو دوا کھلا دو وہ ہنستے رہتا ہے، کام ڈاؤن رہتا ہے. کہ جس کو دوا تھوڑی سی کھلا دو کام ڈاؤن رہے گا. یہ بھائی یہ جو کھایا آپ نے یہ کون سی تبدیلی آ گئی؟ اس کے اخلاق غصے والے وہ حسن اخلاق میں بدل جاتے ہیں، ہے نا؟ تو یعنی دوائیں تک اثر کرتی ہیں، غذائیں اثر کیسے نہیں کریں گی؟ آپ گرم غذائیں کھاتے تو آپ کی طبیعت میں حدت ہے، ٹھنڈی غذائیں کھاتے آپ ہوئی. اور غذا کے اندر جو اب یہ سبزی کھانے والا اس کا اپنے ایک اخلاقیات ہیں، گوشت کھانے والا اس کے اپنے ایک اخلاقیات ہیں. تو خوراک کا سب سے زیادہ اثر طبیعت پہ پڑتا ہے. تو اس لیے شریعت اسلامیہ نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا جانور کھلا دے انسان کو جو انسان انسانی اوصاف سے اتر کے شیطانی اوصاف کے اندر داخل ہو جائے. اور یہ سارے شیطانی اوصاف ہیں، دیوس ہو جانا ہے، اور اسی طریقے سے نجاست گندگی کو پسند کرنا، نجاست گندگی کو مرغوب سمجھنا ہے، یہ سارے شیطانی اخلاق ہیں. تو انسان بنا کر اللہ کو ایسی چیز کھلائے کہ شیطانی اخلاق پیدا ہوں، تو یہ تو سوائے ظلم کے کچھ نہیں ہو سکتا. اور اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. انسان بنایا ہے تو وہ یہ چاہے گا انسان سے اوپر کی پرواز کرے، یعنی ترقی کرے، اپ گریڈ ہو، یعنی ملائکہ اور فرشتوں سے بلند ہو. یہ نہیں چاہے گا اللہ میاں کہ شیطان سے بھی بدتر ہو جائے.
اور خنزیر کھا کے اور اس کے اخلاق دنی ہو جائیں. اس لیے اسلام نے یہ خنزیر کھانے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اسلام نے، اور پھر آج کی جو میڈیکل سائنس نے بھی پروو کر دیا کہ خنزیر کے گوشت کے اندر ایک اس قسم کا پوائزن ہوتا ہے کہ جو انسان کی صحت کے لیے اور انسان کے اس کے لیے نقصان دہ. اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ خنزیر کا جو گوشت ہے اس کے اندر چربی اس انداز سے اس کے اندر چربی ہوتی ہے کہ جو ظاہر ہے کہ انسان کو ہارٹ کا مریض ہی بناتی ہے، کولیسٹرول اس کے بڑھاتی ہے. تو آج کی میڈیکل سائنس بھی کوئی اس کو اتنا، اس کے گوشت کو کوئی اتنا نفیس اور اعلیٰ نہیں کہتی. تو پھر آپ کیسے اعتراض کر سکتے کہ اسلام نے حرام کر دیا؟ ٹھیک ہے نا. تو باقی یہ کہنا کہ جی پہلے زمانے میں گندگیاں کھاتے تھے اور آج تو خنزیر ماشاءاللہ ہائیجینک فارموں میں پالے جاتے ہیں جی ہیں، تو بات یہ نہیں ہے. بات اس کی اصل نیچر اور فطرت پر ہے، کیونکہ حقیقت پر حکم لگتا ہے. حقیقت اس کی وہی ہے. باقی آپ دیکھو پہلے زمانے میں شراب مٹکوں کے اندر بنا کے سڑے ہوئے کنویں کے اندر ڈالتے تھے، حرام تھی. اب آپ کہیں نہیں جی آج تو بڑی کیمیکل سٹائل میں بڑی شفاف شراب بنتی ہے جی، لہذا اس کو حلال ہونا چاہیے. تو یہ اس طریقے سے تو آپ سارے دین کو بگاڑ دیں گے، بلکہ خود دنیا کا سارا نظام بگڑ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس وقت گدھے کو سواری کہتے تھے، تو آپ کہیں نہیں آج جو ہے وہ مرزیز جی کو سواری آپ کہیں. تو سواری دونوں ہیں، کیونکہ حقیقت سواری کے دونوں میں موجود. تو بالکل اسی طریقے سے خنزیر کے اندر جو حقیقت ہے اس کی زہریلی وہ ساری کی ساری موجود ہے. آج بھلے آپ ظاہری طور پہ کچھ بھی کھلائیں اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہے. اس لیے دین اسلام نے خنزیر کو حرام قرار دیا، بلکہ نجس العین قرار دیا ہے. لہٰذا اس کا کھانا انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو برباد کرتا ہے. اور یہ بات اسلام سے پہلے یونانی طب جو ہے وہ بھی اس کو پروو کر چکی ہے. لہٰذا ان کا یہ کہنا جو ہے بالکل جو ہے وہ لا علمی پر مبنی ہے. لہٰذا یہ جو ہے جو صاحب ہیں ناصر میکرون صاحب جو ہے ان کو چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے سوچیں. ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عیسائیت نے بھی اس کو حرام ہی کیا ہے، عیسائیت نے حلال نہیں کیا، اور اسلام اسی تسلسل کو آگے لے کے چل رہا ہے. لہٰذا ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بہت خوب حضرت. A very informative explanation. Thank you very, very much.